नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने DGISI की तैनाती पर क्या अहम तरीन फ़ैसला किया है। मुख्तलिफ हलकों की जानिब से लगाए गए अंदाज़े किस तरह से गलत साबित हो गए। एक आला तरीन सतह के राब्ते में किस नोयत के फ़ैसले हुए, ये राब्ते किस की तजवीज़ पर किए गए थे। जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक बिल आखिर क्या हतमी फ़ैसला कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस पहुँचाई जाने वाली एक हसास तरीन फ़ाइल के 3 बुनियादी नुकात क्या थे। ISPR का इस पूरी सूरत हाल पर क्या मौक़िफ़ है और इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी DGISI की तैनाती के हवाले से अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने क्या हतमी फ़ैसला किया है और जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक किस नोयत का ऐलान किया गया है। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं जो एक आला तरीन सतह के राब्ते के मुतल्लिक है और ये जो राब्ता किया गया DGISI की तैनाती के हवाले से, क्योंकि दोनों अतराफ़ यानी इस्लामाबाद में सिविल हुकूमत को भी और रावलपिंडी में GHQ को भी इस किस्म की इत्तलात मिल रही थी कि अब ये जो पूरा मामला है इसको एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि एक और आला तरीन सतह का राब्ता किया जाएगा, क्योंकि अब तक नए DGISI की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था। और इस हवाले से 2-3 ऐसे नुकात सोशल मीडिया पर आए जो बहुत खौफनाक थे, बहुत ही उनकी नोयत हैरानकुन भी थी, जिसके बाद इस बात के खदशात पैदा होना शुरू हो गए थे कि कहीं इस मामले पर सिविल हुकूमत और मिलिट्री क़यादत के दरमियान कोई बहुत बड़ी रिफ्ट पैदा ना हो जाए। और ये जो आला तरीन सतह का राब्ता था, इससे कुछ पहले 2 वज़रा ऐसे थे जिन्होंने रावलपिंडी का दौरा किया और ताकतवर हलकों से मुलाकात की, यानी वो ख़ुद GHQ गए और वहाँ उनकी सिविल एक साइड थी और दूसरी जो आला तरीन अस्करी क़यादत थी उनसे मुलाकात भी हुई। अब उसके बाद जो एक आला तरीन सतह की 1-on-1 मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के मुतल्लिक अब कुछ नए इंकशाफात सामने आए हैं और ये इंकशाफात अब जो नए सामने आए हैं ये आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एक तवील मुलाकात के मुतल्लिक हैं। और ये इंकशाफात असल में क्या हैं वो भी आपको बताते हैं और मुख्तसरन आपको ये भी आगाह करते हैं कि DGISI के मामले पर किस को शो का नोटिस जारी हो गया, क्योंकि ये एक ऐसा मामला था जो बहुत हसास समझा जा रहा था, लेकिन एक ऐसी शख्सियत भी थी जिसने इस पूरे मामले में गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और जिस पर सिविल हुकूमत की जानिब से भी नाराज़गी का इज़हार किया गया। और ज़राए कहते हैं कि रावलपिंडी की जानिब से भी एक पैगाम भेजा गया कि इस तरह की अगर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाएगा तो फिर ज़ाहिर है कि एक इम्प्रेशन इस तरह का बनना शुरू हो जाएगा कि इस वक्त सिविल मिलिट्री ताल्लुकात ठीक नहीं हैं। अब उसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि एक तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नोटिस में एक बहुत ही तशवीशनाक इत्तला आई और दूसरी जानिब मरियम नवाज़ का जो सोशल मीडिया सेल था उसने एक घिनौना खेल खेलना शुरू कर दिया, क्योंकि मरियम नवाज़ का जो सोशल मीडिया सेल है इसके साथ साथ जो दीगर अपोजिशन जमातों के सोशल मीडिया सेल हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं इस वक्त DGISI की तैनाती के मामले पर। लेकिन दीगर जमातों के जो सोशल मीडिया सेल हैं वो खुलकर सामने नहीं आ रहे, लेकिन मरियम नवाज़ का जो सोशल मीडिया सेल है वो खुलकर सामने आ चुका है और उसने ट्विटर पर पहले तो 3-4 ऐसे ट्रेंड चलाए जिसमें यह तासुर दिया गया कि अब मुस्लिम लीग नून पूरी तरह फ़ौजी क़यादत के साथ खड़ी है। साथ ही ये तासुर भी देने की कोशिश की गई कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से भेजे गए नाम को रद्द कर दिया और हालांकि उनको आर्मी चीफ का एहसानमंद होना चाहिए था, क्योंकि आर्मी चीफ ने उनको 2018 का इलेक्शन जितवाया था। ये नून लीग का सोशल मीडिया इस तरह के इल्ज़ामात आयद करता रहा। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की
تقریر کا ایک اور حصہ کاٹ کر اس کو وائرل کیا گیا، اور جو سوشل میڈیا ایپس ہیں یعنی فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام، ان پر اس حصے کو بار بار شیئر کیا گیا، اور یہ حصہ بھی بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ تھا، یعنی سیاق و سباق سے ہٹ کر تھا، بالکل اسی طرح جیسے اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کی تقریر کا ایک اور حصہ وائرل کیا گیا تھا، جس میں انہوں نے ایک کانفرنس کے دوران 3-4 دن پہلے یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈرشپ سے ہٹا دیا تھا، حالانکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فتوحات حاصل کر رہے تھے، اور ان جیسا عظیم جنرل کوئی بھی دنیا کی تاریخ میں نہیں گزرا تھا۔ اس کے باوجود چونکہ خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس لیے انہوں نے اپنا اختیار استعمال کیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جو کمانڈرشپ تھی اس سے الگ کر دیا۔ اب یہ جو پورا آڈیو کلپ تھا، ویڈیو کلپ، اس کو بھی بالکل سیاق و سباق سے ہٹا کر جان بوجھ کر نون لیگ کے سوشل میڈیا نے وائرل کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مسلم لیگ نون کے حمایتی کچھ حلقے ہیں، انہوں نے بھی جان بوجھ کر اس کے اوپر مختلف قسم کے کامنٹس کیے، اور اس طرح کا ایک تاثر دیا گیا کہ یہ اصل میں وزیر اعظم عمران خان آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان کی کچھ پہلے کی جو تقریریں ہیں، یعنی وزیر اعظم بننے سے پہلے کی تقریریں، ان کے مختلف حصے اور ان کلپس کو ایڈٹ کر کے سیاق و سباق سے ہٹا کر ان کو بھی وائرل کیا گیا، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ وزیر اعظم عمران خان اس سے پہلے بھی کوئی پاک فوج کے خلاف تھے اور پاک فوج کے خلاف بیانات دیتے رہے، حالانکہ وہ سارے جو کلپس ہیں وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہیں۔ ان کا اگر آپ سیاق و سباق دیکھیں اور ان کو اگر ایڈٹ نہ کیا گیا ہوتا تو پھر اصل میں سمجھ آتا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ان کلپس میں کس قسم کی بات کی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پر جب اس طرح کے کلپس وائرل ہوتے ہیں تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ان کو اصل میں جج کر سکتے ہیں کہ ان کا پچھلا حصہ اور ان کا اگلا حصہ کس طرح سے ایڈٹ کیا گیا ہے اور اس ایڈیٹنگ کے مقاصد کیا ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا سیل جس قسم کا کھیل کھیل رہا تھا، اس کے بعد بھارتی میڈیا نے بھی DGISI کی جو تعیناتی کا معاملہ تھا، اس حوالے سے ایک بہت بڑی کنٹروورسی کریٹ کی، اور پھر بھارتی میڈیا جس کو نریندر مودی کا گودی میڈیا بھی کہتے ہیں، اس نے اس طرح کی خبریں چلائیں کہ پاک آرمی کے اندر بھی کوئی تقسیم ہو گئی ہے، اور ساتھ ہی اس طرح کی ہیڈ لائنز بھی بنائیں کہ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، اور دونوں میں سے کوئی بھی کسی بھی وقت ایک دوسرے کے خلاف انتہائی قدم اٹھا سکتا ہے۔ اور ایک ٹی وی چینل تو جو بھارت کا ہے وہ اس طرح کی خبریں بھی چلاتا رہا کہ کسی بھی وقت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ مارشل لا لگانے کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اور یہ چونکہ اکتوبر کا مہینہ ہے، اس سے پہلے 1999 میں بھی اکتوبر میں ہی مارشل لا لگا تھا، اس لیے اس قسم کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ اس چینل نے تو کچھ خفیہ میٹنگز کے انکشافات بھی کر دیے جو مکمل طور پر بے بنیاد تھے۔ کسی قسم کی فوج کے اندر اس طرح کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی کہ جس کے اندر کوئی یہ معاملہ زیر بحث بھی آیا ہو کہ کوئی مارشل لا کی جانب یہ صورتحال جا سکتی ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں وزیر اعظم عمران خان کے نوٹس میں کس طرح کی ایک تشویشناک اطلاع آئی، اور وہ اطلاع یہ تھی کہ ایک طرف تو ظاہر ہے کہ جو سیاسی مخالفین ہیں وزیر اعظم عمران خان کے، انہوں نے تو اس معاملے کو ایکسپلائٹ کرنا تھا، لیکن خود PTI کے جو ایک رہنما ہیں انہوں نے بھی ایک غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اور اس غیر ذمہ داری کے متعلق جب پرائم منسٹر عمران خان کو پتہ چلا تو وہ بڑے برہم ہوئے، اور انہوں نے انہیں پوچھا اس لیڈر سے کہ آپ کو کس نے یہ مینڈیٹ دیا تھا کہ آپ اس قسم کی باتیں جا کر ٹی وی کیمروں کے سامنے کریں، کیونکہ یہ جو پرائم منسٹر عمران خان کے معاون ہیں عامر ڈوگر، یہ ایک پروگرام میں اپیئر ہوئے، اور اس پروگرام میں انہوں نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں جو پرائم منسٹر عمران خان نے باتیں کی تھیں ان کو بڑا ہی بڑھا چڑھا کر پیش کر دیا، اور اس طرح کا تاثر دیا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے یہ الفاظ استعمال کیے بڑے غصے میں کہ اگر فوج کے ادارے کی عزت ہے تو پھر پرائم منسٹر آفس کی بھی کوئی عزت ہے، اور میں کوئی کٹ پتلی نہیں ہوں، مجھے کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، سارے فیصلے میں خود کروں گا۔ اور ایک سمری جو ہے وہ GHQ کو پہلے ہی بھیجی جانی چاہیے تھی۔ ساتھ ہی عامر ڈوگر نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر امریکہ کو وزیر اعظم عمران خان ایبسلوٹلی ناٹ کہہ سکتے ہیں تو پاکستان کے اندر اداروں کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قانون کے تحت ایک جو طریقہ کار ہے
وہ اپنائیں۔ اب ہمارے ذرائع کے مطابق پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے یا تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے قطعاً عامر ڈوگر کو کسی قسم کی یہ ہدایت نہیں تھی کہ وہ اس طرح سے یہ جو پرائم منسٹر عمران خان کی ٹاک تھی اس کو اس طرح سے بیان کریں۔ اور پرائم منسٹر عمران خان نے اصل میں کابینہ کے اجلاس میں یہ الفاظ بولے تھے کہ میرے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بہت اچھے تعلقات ہیں، میرے بہت مثالی تعلقات ہیں، اسی وجہ سے اگر میں نہیں گھبرا رہا تو آپ لوگ کیوں گھبرا رہے ہیں۔ اور ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے میری آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بڑے پروفیشنل ماحول میں، بڑے خوشگوار ماحول میں بات ہوئی ہے، اس لیے آپ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ کوئی سول قیادت اور عسکری قیادت کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ جس طرح سے پچھلے 3 سال میں ہم ایک پیج پر رہے ہیں اس سے ہماری حکومت کو اور ریاست پاکستان کو بھی فائدہ ہوا ہے، اور ہم نے فوج کی عزت کے اوپر اور فوج کے وقار پر کسی قسم کی کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ اصل بات یہ ہوئی تھی وہاں پر، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو پی ڈی ایم والے کہتے ہیں کہ میں کوئی کٹ پتلی ہوں، میں کوئی سلیکٹڈ ہوں، تو یہ ان کے الزامات اس حوالے سے بے بنیاد ہیں۔ لیکن عامر ڈوگر شاید اس معاملے پر تھوڑے سے ایکسائٹڈ ہو گئے اور انہوں نے بڑے بڑھا چڑھا کر پرائم منسٹر عمران خان کے ان الفاظ کو بیان کیا، جس کے بعد اب ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ان سے سخت ناراض ہوئے اور ان کو شو کاز نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ کا یہ مینڈیٹ بھی نہیں تھا کہ آپ اس طرح کی باتیں ٹی وی شوز میں جا کر کریں۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان کی میٹنگ کے متعلق کیا نئے انکشافات ہوئے ہیں، کیونکہ یہ جو میٹنگ تھی یہ کوئی 3.25 گھنٹے طویل تھی۔ یہ میٹنگ ہوئی بنی گالہ میں، اور یہ ایک بڑی ریئر چیز تھی کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ رات کو بنی گالہ جائیں اور وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کریں۔ اور اس کے بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ جن 2 وزراء نے جی ایچ کیو میں جا کر آرمی چیف سے ملاقات کی تھی، ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان کا ایک میسج کنوے کیا تھا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آرمی چیف کو پرائم منسٹر عمران خان سے ملنا چاہیے اور یہ ایک 1-on-1 ملاقات ہونی چاہیے، جس کے بعد جنرل باجوہ نے اس کو بالکل بھی ایگو کا ایشو نہیں بنایا۔ ظاہر ہے کہ ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے آرمی کے وقار کے لیے، آرمی کے احترام کے لیے پچھلے 3 سال کے دوران کیا کچھ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب پی ڈی ایم جنرل باجوہ پر لفظی حملے کر رہی تھی، ان پر تنقید کر رہی تھی، جنرل فیض حمید پر تنقید کر رہی تھی، فوج کو نشانہ بنا رہی تھی، پورے ادارے کو نشانہ بنا رہی تھی، یہاں تک کہ جب ریاست کو نشانہ بنا رہی تھی تو اس وقت وزیر اعظم عمران خان اور ان کی جو جماعت تحریک انصاف، جو پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی وفاقی جماعت ہے، جس کی وفاق میں حکومت ہے، کے پی میں حکومت ہے، پنجاب میں حکومت ہے، آزاد کشمیر میں حکومت ہے، گلگت بلتستان میں حکومت ہے اور بلوچستان میں ایک مخلوط حکومت ہے، تو اس کو ایک انہوں نے پاپولر پارٹی کے طور پہ بھی پوری طرح سپورٹ کیا اس وقت آرمی کو، جس وقت پی ڈی ایم نے، میاں نواز شریف نے، مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان نے فوج کو دبانے کی کوشش کی اور فوجی قیادت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ پورا احساس بھی جنرل باجوہ کو، ہماری جو فوج ہے اور ہماری جو فوجی قیادت ہے ان کو اس بات کا احساس بھی ہے، اس لیے جنرل باجوہ نے اس پورے معاملے کو ایگو کا مسئلہ نہیں بنایا۔ وہ آگے پرائم منسٹر عمران خان کے انویٹیشن پر بنی گالہ، اور وہاں جو ملاقات ہوئی وہاں پر اب یہ پتہ چلا ہے کہ 2 معاملات طے ہو گئے۔ ایک معاملہ تو یہ طے ہوا جب پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا کہ یہ جو آنی چاہیے تھی سمری ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے لیے، اگر یہ تحریری طور پر آ جاتی اور اس میں 3 ناموں کا پینل ہوتا تو یہ زیادہ بہتر ہوتا، اگرچہ اس معاملے پر پہلے زبانی مشاورت ہوئی تھی، لیکن اگر یہ ریٹن میں آتی تو زیادہ بہتر ہوتا، جس پر جنرل باجوہ نے یہ کہا تھا کہ جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور لگانے کا مقصد وہی ہے جو آپ ان سے ایک چاہتے تھے کہ ان کی خدمات آئی ایس آئی میں رہیں، آپ بھی یہ چاہتے تھے کہ افغانستان کی صورتحال میں جنرل فیض حمید کا کردار بہت اہم تھا، اس لیے آپ یہ چاہتے تھے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر وہ برقرار رہیں، اور میں نے جو فیصلہ کیا کہ وہ پشاور کے کور کمانڈر بنے وہ بھی اسی لیے کیا کہ پشاور کے کور کمانڈر کے طور پر وہ افغانستان میں ہونے والی ڈیولپمنٹس پر بڑی گہری نظر رکھ سکتے ہیں، اور دوسری جانب ایک مقصد یہ بھی پورا ہو جائے گا کہ ان کا ظاہر ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل کے طور پر ایک کریئر ہے، اور اس کریئر کے دوران ان کی ایک کور کمانڈ کرنے والی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی، کیونکہ کسی بھی لیفٹیننٹ جنرل کے کریئر میں یہ چیز بڑی امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہے۔ اس کے بعد
یہ فیصلہ بھی ہوا کہ ایک 3 ناموں کی سمری بھیجی جائے گی، اور اس حوالے سے کچھ حلقوں نے یہ غلط اطلاعات پھیلائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے بعد میں یہ مطالبہ کر دیا، یعنی اس میٹنگ کے بعد میں یہ مطالبہ کر دیا کہ 3 ناموں کی سمری بھیجی جائے، لیکن ہمارے جو ذرائع ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اسی میٹنگ میں طے کر لیا گیا تھا، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس پر اتفاق کر لیا تھا کہ 3 ناموں کی ایک نئی سمری جو ہے وہ بھیجی جائے گی وزیراعظم آفس۔ اب یہ جو 3 نام آئے ہیں، پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیراعظم آفس میں کون سے 3 نام آئے۔ ایک نام تو ظاہر ہے کہ جو پہلے آئی ایس پی آر کی جانب سے دیا گیا تھا، اور آئی ایس پی آر کی جانب سے جن کا اعلان بھی کر دیا گیا تھا کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے، یعنی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم۔ اس سمری میں ایک نام ان کا ہے، اس سے پہلے وہ کور کمانڈر کراچی رہے اور بڑے ہائی پروفائل اور بڑا زبردست ان کا کریئر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز کا نام بھی اس فہرست میں شامل ہے، جو 3 نام آئے ہیں اس سمری میں، اور ساتھ ساتھ جنرل ثاقب ملک۔ تو یہ 3 نام اب پیش کیے گئے ہیں وزیراعظم آفس میں۔ وزارت دفاع میں یہ سمری بھجوائی گئی تھی جی ایچ کیو کی جانب سے، اور آرمی چیف کی ظاہر ہے کہ مشاورت سے یہ 3 نام آئے۔ وزارت دفاع سے یہ سمری پہنچی وزیراعظم عمران خان کے آفس تک، لیکن اس معاملے میں ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا، اور جان بوجھ کر اس معاملے پر ایک طوفان کھڑا کیا گیا، اور وہ طوفان یہ تھا کہ نون لیگ کا جو سوشل میڈیا سیل تھا اس نے ایک خبر کو بڑا ایکسپلائٹ کیا، اور وہ خبر اس حوالے سے تھی کہ وزیراعظم عمران خان نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو 3 نام اب بھیجے گئے ہیں جی ایچ کیو کی جانب سے، جن میں ایک جنرل ندیم انجم کا نام بھی شامل ہے، تو ان تینوں جنرلز کے پرائم منسٹر عمران خان انٹرویو کریں گے۔ اب یہ ایک خبر تھی، اس کا پورا کانٹیکسٹ بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن نون لیگ کے سوشل میڈیا سیل نے یہ تاثر دینا شروع کر دیا کہ جنرل باجوہ کو ایک مرتبہ پھر سخت پیغام بھیجا ہے پرائم منسٹر عمران خان نے، اور یہ کہا ہے کہ میں تو اب ان کے انٹرویوز کروں گا، اور اب یہ جنرلز جا کے بیٹھیں گے وزیراعظم عمران خان کے سامنے، ان کے سامنے ایک ایک کر کے انٹرویو دیں گے، اور یہ تو پاک فوج کے وقار کے بڑا کوئی منافی اقدام ہو گیا ہے۔ اس طرح کا تاثر نون لیگ کے سوشل میڈیا سیل نے بنایا، اور 2 مزید ٹرینڈز جو ہیں وہ ٹویٹر پر چلنا شروع ہو گئے۔ لیکن اس کے اندر اصل کہانی کیا ہے، اور یہ جو خبر تھی اس کے متعلق آپ کو بتائیں کہ جب کسی آرمی چیف کی تقرری بھی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ 5 سینئر موسٹ جنرلز کے نام جاتے ہیں پرائم منسٹر آفس میں۔ اس کے بعد پرائم منسٹر کے اپنے جو ذرائع ہوتے ہیں، ان ذرائع سے بھی پرائم منسٹر ان جنرلز کے متعلق اپنی معلومات اکٹھی کرتے ہیں۔ اس میں سٹنگ آرمی چیف کا ایک ان پٹ بھی ہوتا ہے، اور وزارت دفاع کا جو کردار ہے وہ عموماً ایک علامتی سا کردار ہوتا ہے۔ اور آرمی چیف کی تقرری میں بھی پرائم منسٹر عمران خان ہو یا کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، تو وہ جو 5 موسٹ سینئر جنرلز ہوتے ہیں ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں کسی بھی پرائم منسٹر سے ایک ایک کر کے، اور کوئی بھی پرائم منسٹر ہو تو وہ ان کے پروفیشن کے متعلق ظاہر ہے بات کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کس قسم کی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی میرے ساتھ، یعنی حکومتی معاملات میں، اور ساتھ ہی جو ریاستی معاملات ہیں۔ تو یہ ایک معمول کا عمل ہے۔ اسی طرح جو ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے بھی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے، تو اس میں بھی جو جنرلز کے ناموں کا پینل جاتا ہے، اس میں کوئی بھی جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ایک معمول کی بات ہے۔ جس ڈی جی آئی ایس آئی کا نام فائنلائز ہو جائے اس کی ملاقات بھی کسی بھی پرائم منسٹر کے ساتھ ہونا ایک معمول کی بات ہے۔ لیکن اب اس حوالے سے جب ایک خبر چھپی، اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہو گیا، اور اس طرح کا تاثر دیے جانے لگا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے دوبارہ سے فوج کو کوئی بہت سخت پیغام بھیجا ہے۔ لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق اس حوالے سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان مکمل اتفاق رائے ہے، اور جنرل باجوہ کو بھی یہ کنوے کیا گیا تھا، اور انہوں نے اس بات پر ایگری کیا تھا۔ بہت پروفیشنل ماحول میں، بہت خوشگوار ماحول میں یہ ملاقات ہوئی تھی، کسی بھی طرف سے انا کا مسئلہ نہیں بنایا گیا تھا، اور جنرل باجوہ کو بھی یہ بتایا گیا تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان ان تینوں جنرل سے ملیں گے، 1-on-1 میٹنگ ہوگی، اور جنرل باجوہ نے اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کو کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک بڑی کنٹروورسی بنائی جائے، اس لیے سوشل میڈیا سیل پر اور جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اپوزیشن ہے اس وقت، وہ اس معاملے کو ایک بڑا ہی متنازع رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن اس سے کوئی فوج کو اور حکومت کو جو نقصان ہونا ہے تو ہونا ہے، اس سے زیادہ ریاست کو نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب فوج کے متعلق اس قسم کی کوئی کنٹروورسی
پیدا کرے اور اس کو فیول اپ کیا جائے تو پھر جو آپ کے ہوسٹائل قوتیں ہیں، خاص طور پر جس طرح کا بھارت کا میڈیا ہے، تو وہ اس کا فائدہ اٹھاتا ہے اور بڑی زہریلی قسم کی ہیڈ لائنز وغیرہ بھی چلاتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔